ब्लैक मून सीज़न 2 एपिसोड 2। नॉर्वे, जहाँ हर चीज़ पुरसकून है, जहाँ के लोग हमेशा तहम्मुल मजाजी और खुशकुन हालत में पाए जाते हैं, वहाँ एक भेड़िया राज करता है जिसका मानना है कि हमेशा तहम्मुल मजाजी इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान को खुश अखलाक होने के साथ साथ गुस्सील भी होना चाहिए, लेकिन उसे देख खुश अखलाक कहना सरासर बेवकूफ़ी था। जिस मुल्क की पुलिस ने पिछले 7 साल से एक शूट भी नहीं किया, वहाँ एक टेररिस्ट हर रोज़ कई लोग उड़ाता है। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें अजीज़ हैं, एक मैं और दूसरी मेरी मैं ब्रैकेट अना। मुझे हर उस चीज़ से नफ़रत है जो मुझसे खौफ नहीं खाती। मेरा नाम वुल्फ बार्ट है। एक ऐसे शहर का रिहायशी हूँ जहाँ जगह जगह नाइट क्लब हैं, जहाँ हर 2 कदम पे 2 लोग एक दूसरे के जिस्म में गर्क पाए जाते हैं, जहाँ हर साल कई औरतें बिना शादी के प्रेग्नेंट होती हैं, जहाँ कई बच्चों को अपने बाप का नहीं पता। वहाँ मैं खुद को इस गंदगी से बचाए हुए हूँ। मैं अपने आप को अय्याशी में डूबने नहीं देता, लेकिन मुझसे बुरा शख्स तुम्हें नॉर्वे में नहीं मिलेगा, नौरा। मैंने औरत को बहुत करीब से देखता हूँ, बिना छुए। उसकी आंखों में एक जहां बसा था जो फातिमा उस वक्त देख रही थी। सब्ज रंग की आंखें, सब्ज आंखें 2 रंगों पे मुश्तमिल होती हैं। दूसरा रंग भूरा सब्ज रंग होता है जो शख्सियत की अदम मुताबिकत की बात करता है। ये बेकार नहीं था कि कुदरत ने मिस्टर रॉल्फ बार्ट को सब्ज रंग की खसूसियात से नवाजा था। सड़क पर सूरज चमक रहा हो तो रॉल्फ बार्ट की आंखें सब्ज हो जाती थीं, और अगर शाम हो गई तो भूरी हो जाती थी। एक तरफ वो दुनिया को बेहतर से बदलने और हर उस शख्स की मदद करने के काबिल था, दूसरी तरफ वो एक ऐसा शख्स था जो इंतहाई नामुनासिब काम करने की सलाहियत रखता था। ये सब इस बात पे मुनहसर है कि उसकी आंखों का रंग उसका रुख किस तरफ करता था। वो अपने बहुत करीबी चाहने वालों के लिए किसी इम्तिहान से कम न था, लेकिन अगर कोई उस पर मुकम्मल भरोसा करके चलता तो उसे मायूस कभी ना होना पड़ता। तुम हमेशा से यहीं रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? वो मुकम्मल उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। नहीं, ना मैं हमेशा से यहाँ रहता हूँ, ना ही मेरा कोई घर है। फिर ये जो बंदा है वो कौन है? वो मेरे डैड। डैड? प्यो को ही कहते हैं ना पागल। वो माथे पे हाथ मारते हंसी। जानता हूँ, लेकिन वो मेरा असली बाप नहीं है, बल्कि वो मेरे साथ काम करता है। अच्छा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मुझे तो इन सब का कुछ पता ही नहीं। स्क्रीन्स देखते कहा, मैं बताऊंगा, तुम करती जाओ। आगे होके माइक्रोफोन उसके कान पे लगाए जिसे नौरा ने अपने हाथों से सीधा किया, फिर उसकी कुर्सी घसीट के कैमरे के सामने की, खुद साइड पे हुआ। एक माइक्रोफोन सेट अपने कानों पे लगाया। उंगलियां चलाते उसने इंडियन एम्बेसी में कॉल कनेक्ट की। 2 मिनट में कॉल रिसीव हुई। हेलो, नमस्ते, इंडियन एम्बेसी से बात कर रहे हैं, आपको किस से बात करनी है? वो उसे खामोश रहने का इशारा करते खुद बोला, कैन यू डिस्कनेक्ट योर फोन फ्रॉम ऑल द अदर फोन्स? आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से टू यू। येस ऑफ कोर्स। उस लड़की ने अपना फ़ोन बाकी सबसे डिस्कनेक्ट किया, जिसका नोटिफिकेशन मिस्टर रॉल्फ बार को अपनी स्क्रीन पे मिल गया था। इन न्यू दिल्ली टुडे एट 2:30 PM द बिगेस्ट टेम्पल देयर विल बी अटैक्ड। इफ़ यू वांट टू सेव दिस टेम्पल प्लीज़ इन्फॉर्म द गवर्नमेंट देयर। वो इंग्लिश में बात कर रहा था। आगे से कोई जवाब ना पाके उसने कॉल काट दी। वहाँ इंडियन स्क्रीन पे जिसका चेहरा सामने आया था वो नौरा थी। शादी को पूरा हफ्ता गुजर चुका था। मंडे को सुबह सुबह जरनम स्कूल के लिए तैयार होकर नीचे आई तो ऐज़ल और असाम नाश्ता कर रहे थे। जरनम ऐज़ल के रूम में ही थी फ़िलहाल। ये भी अश्वे ने असाम से कह के ज़बरदस्ती अबान से करवाया था, वरना वो इस हक में था ही नहीं कि जरनम उसके होते किसी और के रूम में रहे। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करते वो भी उनके साथ बैठ गई। आज आपने भी स्कूल जाना है? असाम ने चाय का सिप लेते उसे देखा। जी अंकल। कितने दिन बाद वो जा रही थी, अलग ही चमक थी उसके चेहरे पे। ठीक है, अबान ही आप दोनों को छोड़ेगा। जी बाबा। अब की बार ऐज़ल ने जवाब दिया, फिर खामोशी से उन लोगों ने नाश्ता किया। अबान ऐज़ल को छोड़ के वापस आता तो नाश्ता करता था। अभी ऐज़ल नाश्ता करके उसे बुलाने चली गई। असाम भी रूम में आ गया। अश्वे अलबत्ता किचन में ही थी। जरनम वहीं बैठी बैग में बुक्स देखने लगी। भाई बुला रहे हैं। ऐज़ल नीचे आई तो जरनम को ऊपर भेजा। मुझे क्यों बुलाया? ना समझी से देखते वो उठी। क्या पता, खुद देख लो, कोई काम होगा।
وہ وہیں انتظار کرنے لگی۔ زرنم اوپر آئی تو ابان ابھی تک بیڈ پہ ہی لیٹا تھا۔ جی؟ دروازہ بند کرتے اسے متوجہ کیا۔ ابان نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تو دماغ شوٹ کر گیا۔ آپ کو اسکول جانے کا کس نے کہا ہے؟ بیڈ سے اترتے اس کے پاس آیا۔ کیا مطلب؟ اتنے دن سے نہیں جا رہی، پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے ساری۔ تو آپ نے کون سا پیپر دینے ہیں؟ اسکول جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اب آرام سے گھر بیٹھیں۔ اسکارف جو وہ اچھی طرح سیٹ کر چکی تھی ابان نے پنیں اتارتے سیریس انداز سے دیکھا۔ پلیز میں نے پڑھنا ہے اور اسکول بھی جانا ہے۔ آج سے اسکول جانا بند، درستگی سے کہتے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا، پھر دروازہ لاک کر دیا۔ تو پر کیوں؟ دروازہ بند ہوتے دیکھ کے وہ گھبرائی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی بھی مرد دیکھے۔ ڈریسنگ روم کی طرف جاتے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ میں ابایا پہن لوں گی۔ وہ سسکی، اسکول نہیں چھوڑ سکتی تھی وہ، اس نے تو آگے پڑھنا تھا بہت سارا۔ بس ایک چیز سے میں نے منع کر دیا ہے تو بات ختم کریں۔ میٹرک تو پورا کرنے دیں پلیز۔ وہ اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ اسٹڈی کی بجائے ابھی آپ مجھ پہ توجہ دیں۔ شرٹ ڈھونڈتے اسے کبڈ کے سامنے پکڑ کے کھڑا کیا۔ میرے کپڑے نکالیں، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ سب کچھ لے لیں، بس پڑھنے دیں مجھے، میں کام بھی کر دوں گی سارے آپ کے۔ سب کچھ دے دوں گا پر آگے پڑھائی ناممکن ہے۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے سختی سے باور کروایا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، آپ بھی چینج کریں جا کے، اور اگر کسی سے کچھ کہا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ زرنم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی آنسوؤں کا ریلا امٹ کر آنکھوں سے برآمد ہوا تھا۔ ابان نے اسے اسکول جانے ہی نہیں دیا تھا، بس ایزل کو چھوڑ کے واپس آ گیا۔ اشوے نے وجہ پوچھی تو زرنم کی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا، ساتھ اسے سختی سے خاموش رہنے کی بھی تائید کر دی۔ کچھ دن یہی سب چلتا رہا۔ زرنم نے ہر ممکن کوشش کر لی ابان کو منانے کی، لیکن ابان ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ناچار زرنم نے ہی خاموشی اختیار کر لی۔ میں یہ کپڑے پہن کے جاؤں؟ لمبی شرٹ جو اس کے گھٹنوں کے نیچے تک آ رہی تھی، ساتھ کھلا ٹراؤزر۔ شرٹ پہ کافی کام ہوا تھا۔ بڑا سا دوپٹہ اشوے نے اس کے کندھے پہ رکھا۔ ہاں کیا ہے، اسے اتنا پیارا لگ رہا ہے؟ اسے دیکھتے کہا۔ ماما اس نے 2 قدم پہ گر جانا ہے۔ ایزل میک اپ کا سامان سیٹ کر رہی تھی۔ اسے کوئی سمپل سے کپڑے دے۔ ایسے ہی سمپل سے کپڑے اتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ سلور کلر کی شرٹ تھی جس پہ بلیک کلر کا کام تھا، ٹراؤزر بھی سلور کلر کا تھا، دوپٹہ جو شال نما تھا وہ بلیک کلر میں تھا، اس پہ سلور کلر کا کام تھا۔ چلیں؟ ابان اسے لینے کے لیے اندر آیا۔ یہ بھائی نے لا کے دیے ہوں گے کپڑے۔ ابان کو سلور پینٹ اور کوٹ کے ساتھ بلیک شرٹ میں دیکھ کے ایزل نے فوراً کہا، نہیں میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے۔ آگے ہو کے زرنم کے قریب آیا۔ ان کا اسکول والا اسکارف کہاں ہے؟ فارغ ہی رکھا ہے، مجھے دیں، ابھی یوز ہوگا۔ کھلے بالوں کو پیچھے کر کے اشوے سے پوچھا۔ وہ اسے گور رہی تھی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ کیچر پکڑاؤ، ایزل سے کہا، پھر اشوے کو دیکھا۔ آپ لوگوں نے کیسے تیار کیا ہے؟ ایسے جائیں گی؟ کھلے بال، کھلا سر؟ پہلے اسکارف لے گی پھر یہ گلے میں ڈالیں گی، یا جہاں بھی۔ واہ واہ، کتنا دماغ چلتا ہے نا اپنی بیوی کے لیے۔ بابا کی بیوی پہ تو چلا نہیں ہے، انہی پہ چلانا ہے نا۔ مسکراہٹ چھپاتے وہ اس کا جوڑا بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو بار بار گر رہا تھا۔ میں خود کر لیتی ہوں۔ زرنم نے کیچر پکڑتے خود سیٹ کیا، پھر وہی دوپٹہ پیچھے کی طرف سے گھما کے کندھوں پہ ڈالا۔ ایسے نہیں، ایسے۔ کندھوں سے اٹھا کے سر پہ رکھتے اشوے کو ابان اس وقت بہت پوزیسو لگا تھا۔ ایسے بھی نہیں بھائی، سلور کلر کا ایک دوپٹہ جو ایزل کا تھا وہ پہلے زرنم کو دیا، پھر سوٹ کے ساتھ کا کندھوں پہ ڈالا۔ ہاں یہ میری بہن والا کام کیا ہے۔ اب وہ سیٹسفائی تھا۔ اب چلیں؟ اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی نہیں، یہ چوڑیاں پہننی ہیں۔ سلور کلر کی 3-4 چوڑیاں کلائیوں میں ڈالیں، پھر بلیک کلر کا چھوٹا سا کلچ اسے پکڑایا۔ وہاں اسے پریشان نہیں کرنا اور اکیلا بھی نہیں چھوڑنا، باقی سب کے ساتھ لگ کے۔ جاتے جاتے اشوے نے اسے سمجھایا، فکر نہ کریں، آپ سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ زرنم ابان کے کندھوں تک بھی نہیں آ رہی تھی۔ چلیں؟ گاڑی کا ڈور کھول کے پہلے اسے بٹھایا، پھر خود گھوم کے دوسری طرف آیا۔ دعوت ہوٹل میں ہی تھی جہاں سب جمع ہوئے تھے، پورا ہوٹل بک کروایا تھا سب دوستوں نے مل کے، 50-60 لوگ تھے۔ سب کو ہی زرنم اچھی لگی تھی، لیکن زرنم ریزرو ہی رہی۔ ابان کچھ دیر تو اس کے ساتھ رہا، پھر اسے ایک طرف بٹھا کے خود دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ لڑکیاں لڑکے سب انجوائے کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں سب کی توجہ زرنم کی طرف ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ ہم آپ کو بھابھی کہیں یا؟ بھابھی؟ زرنم کے بولنے سے پہلے ابان بول پڑا۔ ساتھ لو دیتی نظروں سے زرنم کو دیکھا جو سرخ ہوتے ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ وہ اتنی کنفیوز ہو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
ओके भाभी, आपको हमारे अबान से मोहब्बत कैसे हुई? माज ने जरनम से सवाल किया। जरनम ने अबान को देखा जो उसी को देख रहा था। उसे अबान से मोहब्बत कब हुई थी? हवन्नकों की तरह सबको देखा जो उसे ही देख रहे थे। बताएं भी, मुझे मोहब्बत नहीं है, सच बोल दिया। ओह, अबान का झूठ पकड़ा गया। सबका रुख अबान की तरफ हुआ। जरनम ने रूहानी नज़रों से अबान को देखा। वो उसे उन सब के सामने क्यों ऐसे इंसल्ट कर रहा था? वो बस शर्मा रही हैं। अबान को जरनम का ये इनकार बहुत चुभा। इन्हें मुझसे इश्क है, अभी साबित होगा। उन सब को देखते अबान मुस्कुराया। मेरे पाँव भी चूम लेती हैं ये तो, इतनी मोहब्बत है। आंख दबाते वो जरनम को बिना देखे कह रहा था। अभी उन सब के सामने मेरे पाँव कुर्सी घसीट के बैठते, पाँव फैलाए। जरनम का रंग लट्ठे की मांद सफ़ेद पड़ा। मैं आपके पाँव चूमूं? उसे लगा शायद समझने में गलती हुई है। जी। शफाकियत उसके चेहरे से आया हो रही थी। यूं सबके सामने? उसका वजूद कांप गया। हाँ, सबके सामने। नज़रें उस पे गाड़ते देखा। आखिर मजाजी खुदा हूँ आपका। उसने एक लम्हा लगाया था उठने में। फिर वो उसके कदमों में बैठी और शूज़ उतार के पाँव पे अपनी कांपती हुई उंगलियां जमाईं। थोड़ा झुकते उसने अपने होठों को अबान के पाँव पे रखा। साथ ही आंसू भी उसके पाँव पे गिरा था। अबान का पूरा वजूद कपकपा उठा। वो लड़की उसे रोज़ हैरान करती थी, लेकिन आज बेइख्तियार होते उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। सुर्ख होते चेहरे को यूं सबके सामने चूमने में उसे ज़रा भी कपाहट महसूस नहीं हुई थी। इस शिद्दत पे आसपास खड़े सब लड़कों ने होटिंग करते अपनी आंखों पे हाथ रखे। अबान का बस नहीं चल रहा था। वो उसे लेके कहीं गायब हो जाता। उसका दुपट्टा सीधा करते वो सबके बीच में से उसे लिए गाड़ी तक आया। जरनम हिचकियों से रो रही थी। वो मुसलसल रो रही थी और अबान को अब उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। गाड़ी मेन सड़क पर डालते उसने दोबारा जरनम को देखा। जरनम, उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे चुप कैसे करवाए। अब चुप हो जाए, नहीं तो यहीं उतार के चला जाऊंगा। वो कुछ भी रिएक्ट किए बिना दूसरी तरफ रुख किए बहती आंखों से गुजरते मंजर देखती रही। हर 2 सेकंड के बाद उसका वजूद हिलता था। आप आंसू का दरिया बहाना बंद करेंगी जरनम? गाड़ी एक तरफ रोकते वो उसकी तरफ घुमा। नहीं। गर्दन नफ़ी में हिलाते मासूमियत से उसे देखा। वजह? बामुश्किल मुस्कुराहट कंट्रोल की। ठीक है, अपना ये शुगल कंटिन्यू करें, क्योंकि मुझे इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर आपको फ़र्क पड़ता तो यूँ सबके सामने ना करते। मामा ने आपसे कहा भी था मेरा ख्याल रखें आप, लेकिन आपने मुझे वहाँ सबके सामने। उससे बमुश्किल बात मुकम्मल हुई। तो आप कह देती मुझसे मोहब्बत करती हैं? आपकी ही गलती थी। हाँ, मेरी ही गलती थी। फिर सिसकी ली। यार, एक तो आपका रोना जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ये आपकी हिचकियाँ मेरे कानों में हथौड़े बन के लग रही हैं। पता नहीं घर जाके क्या होगा। अल्लाह करे कोई सामने ना हो। गेट के सामने गाड़ी रोकी। सबके सामने से गुजर के जाऊंगी, सबसे आपकी इंसल्ट करवाऊंगी, देखना। उसे धमकाते जरनम वहीं पे ही नीचे उतर गई। गाड़ी अंदर आने तक वो लॉन अबूर कर चुकी थी। अश्वे जो लॉन में पौधे सेट करवा रही थी, उसने जरनम को तेज़ी से वहाँ से जाते हुए देखा। इसे क्या हुआ? परेशानी से बंद होते ग्लास डोर को देखा। क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों गई है अंदर? कुछ देर में अबान गाड़ी पोर्च में खड़ी करके आ रहा था तो अश्वे ने उसे रोका। कुछ नहीं। उसका चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। 1 सेकंड रुकते वो भी अंदर चला गया। अगर उसे कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अश्वे ने ऊंची आवाज़ में उसे कहा। जरनम जो ऊपर आ तो गई थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ था उसका तो रूम भी नहीं है जहाँ बैठ के वो रो सके। ऐतल के रूम में वो अपने दुख नहीं रो सकती थी। रुके। पीछे अबान भी पहुंच चुका था। वो जो दरवाज़ा खोलने लगी थी, रुक गई। अबान उसके करीब आया। मुझे हाथ मत लगाएं। उसका हाथ झटकते पीछे हुई, लेकिन अबान ने ज़बरदस्ती उसे पकड़ा और अपने रूम में ले आया। यहाँ बैठें, ये आपका कमरा है। दोबारा ऐसी किसी भी सिचुएशन में ऐज़ल के रूम में जाने की सोचना भी मत। ज़बरदस्ती बेड पे बिठाया। आप जाएं यहाँ से, मुझे बात भी नहीं करनी आपसे अब, गुस्से से कहते आंखें रगड़ी जो मुसलसल रोने से सुर्ख हो चुकी थी। दुपट्टा उतार के बेड पे फेंका। ओके, मैं जा रहा हूँ, आप सुकून से रो लें। हाँ, आपको खुशी हो रही होगी मेरी इंसल्ट करके यूँ सबके सामने। 1 बार नहीं, 2-2 बार। 2-2 बार कब की है? और इसमें इंसल्ट वाली कोई भी बात नहीं थी। बीवियाँ तो शौहरों के लिए जान भी कुर्बान कर देती हैं, आपने तो बस। हाँ, तो जान मांग लेते ना सीधी आप। सूं सूं करते उसे देखा। वो दे सकती थी? आईब्रो उचकाते पूछा। हाँ, आंखें बंद करके भीगी आंखों से एक बार फिर सूं किया। ग्रेट, जान दी जा सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं है।
ہاں آپ خوش ہوں بہت زیادہ، مجھے تکلیف دے کے آپ نے اچھا نہیں کیا، میں جب بتاؤں گی دادو کو تو وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گی۔ ڈرایا، مجھے اتنا ہرٹ ہوا ہے، وہ سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں، پھر آپ نے سب کے سامنے پیار کیوں کیا؟ اب اگلی بات پہ اس کی سوئی اٹکی۔ کہاں خوشی ہو رہی ہے یار، آپ سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے پاس قالین پہ بیٹھتے اس کے ہاتھ تھامے، ایم ریئلی سوری، آئندہ آپ کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ کان پکڑتے اسے دیکھا، اور کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ نہیں، میں پھر بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ گردن دوسری طرف پھیرتے ہاتھ چھڑوائے۔ ہاں اوکے، گہرا سانس لیتے وہ پیچھے ہٹ گیا، کھڑے ہوتے اپنا کوٹ اتارا، آنسو صاف کرے۔ ایک دم وہ سیریس ہوا، زرنم انسنا کرتے آنسو بہاتی رہی۔ میں نے کہا ہے آنسو صاف کرے۔ جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میری بات سمجھ نہیں آتی ایک بار؟ چہرہ اوپر کرتے خود اس کی آنکھیں صاف کی۔ اب ایک بھی آنسو نکلا نا تو آنکھوں میں جمسا ڈال دوں گا، سختی سے کہتے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ چپ کر کے یہاں لیٹ جائیں اب، پانی پلا کے بیڈ پہ سیدھا ہونے کو کہا۔ وہ اس بدلتے انداز سے سہمی، جلدی سے سیدھی ہوئی اور لیٹ گئی۔ اب یہاں سے ہلنا نہیں ہے، آنسو بھی نہ نکلیں۔ سختی سے باور کرواتے خود دروازہ لاک کرتے باہر نکل گیا۔ ابھی تو اشوے کے سوالوں کے جواب بھی دینے تھے۔ نیو دہلی، سفید سنگ مرمر سے بنے ہوئے چھتر پور مندر میں اس وقت ہر طرف گہما گہمی تھی۔ یہ بھارت کا دوسرا بڑا مندر ہے جہاں آس پاس 20 کے قریب اور بھی چھوٹے موٹے مندر بنائے گئے ہیں۔ اس وقت چھتر پور مندر میں 3 سے 4 لوگ الگ الگ جگہوں پہ خاموشی سے عبادت میں مصروف تھے۔ اس مندر کو 70 ایکڑ زمین پہ بنایا گیا ہے جس کے آس پاس باغیچے بھی لگے ہوئے ہیں۔ سفید دھوتی اور سفید ہی کرتے میں ملبوس، ہاتھ میں آرنج کلر کی تسبیح بڑے بڑے موتیوں والی تھامے ایک شخص چلتا ہوا مندر میں داخل ہوا۔ پھر بت جن کی ہندو پوجا کرتے ہیں ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے وہ مسکرایا، جے ماتا دی، ہاتھ اٹھاتے سر کے برابر کیے، پھر الٹے قدموں واپس ہو لیا۔ دروازے کے پاس رکتے اس نے جھک کے کچھ رکھا اور 10 سیکنڈ میں تیز تیز قدموں سے چلتے کافی دور نکل آیا۔ وہ ابھی مندر کی حدود میں ہی تھا جب ہر طرف سفید دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ سفید دھواں پھیلتا اتنا ہو گیا کہ کسی کو دوسرا نظر نہ آتا۔ بہت تیزی سے وہاں ہلچل ہو رہی تھی۔ 2 منٹ میں وہ دھواں چھٹا تو لوگ کھانستے اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ شخص ہاتھ ویسٹ کوٹ کی جیبوں میں ڈالتے سر جھکائے چلتا رہا۔ اپنی بائک تک آتے 2 اور لوگ دائیں اور بائیں اپنی اپنی بائک سنبھالتے نظر آئے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے اور زن سے بھارت کی سڑکوں پہ بائک اڑاتے ایئرپورٹ پہنچے۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ ناروے کے ایک چھوٹے سے قصبے جس کا نام ہیل تھا میں موجود تھے۔ آپ کی امانت ڈیڈ۔ باقی 2 وہیں باہر ہی رک گئے۔ مسٹر رالف بارڈ اکیلا اندر داخل ہوا تو سامنے ہی محمد شفیع بیٹھا تھا۔ اس کا کام ہی رالف بارڈ کا انتظار کرنا تھا۔ واہ میرا شیر، خوشی سے اس نے وہ باکس پکڑا جس کے اندر بلیک پیرل تھا۔ اسی شام انڈین نیوز میں ہر طرف یہی خبر چل رہی تھی، چھتر پور مندر سے وہ پرل تھا یہاں لیکن پیرل لکھا تھا، وہ قیمتی موتی چرا لیا گیا ہے جو آج سے کئی صدیاں پہلے وہاں کے دیوتا نے انہیں تحفے میں دیا تھا۔ ایک دوسری خبر بھی تھی جو فی الحال وہاں کے لوگوں سے پوشیدہ تھی۔ کچھ دن بعد ایک اور پارسل ملا تھا محمد شفیع کو۔ السلام علیکم مما، اذان جو پچھلے کچھ دن سے مصروف تھا آج ٹائم نکالتے سب سے پہلے اشوے کو کال کی۔ کچھ وہ ان سے ناراض بھی تھا کہ انہوں نے اس کے بنا ہی ابان کی شادی کرتی تھی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے فون تو کیا تم نے۔ شکوے سے بھرا لہجہ، آپ لوگوں نے کون سا میرا خیال کیا ہے جو میں آپ کا کرتا؟ گیٹ عبور کرتے وہ سڑک پہ آیا۔ تمہارے بھائی کو جلدی تھی، ہم تو خود سرپرائز ہی ہوئے ہیں، بلکہ ماں باپ ہونے کے باوجود ہمیں ایسے انویٹیشن کارڈ ملے ہیں جیسے کسی آؤٹ آف فیملی ممبر کو۔ صحیح ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتے دوسرے سے فون پکڑا ہوا تھا۔ اس کا رخ قریبی پارک کی طرف تھا جہاں اس نے کسی سے ملنا تھا۔ پڑھائی کیسی جاری ہے؟ اشوے لیونگ روم میں صوفے پہ دراز تھی۔ بہت زبردست، بس مصروفیت زیادہ ہے، اسائنمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے پروفیسرز کو۔ چھوٹے سے پتھر کو پاؤں مارتے پتھر کو دیکھا جو دور جا کے رک گیا تھا۔ جب تک وہ بار میں پہنچا اشوے سے بات کرتا رہا، پھر کال کاٹ کے اندر داخل ہوا۔ اندر الگ ہی رنگ تھے، وہیں دور وہ شخص بیٹھا تھا جس سے اس نے ملنا تھا۔ واہ یار، تو سچ میں ہی آ گیا۔ آگے ہوتے حسنین نے اذان کو گلے لگایا۔ کتنی دیر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ اذان اس کا اسکول فیلو تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اسے علم ہوا کہ اذان شیخ بھی ناروے ہی آیا ہوا ہے۔ کوشش کر کے اس سے کانٹیکٹ کیا اور مطلوبہ جگہ آنے کا کہہ دیا جہاں اب وہ دونوں بغل گیر تھے۔
سنا کیسا ہے؟ الگ ہوتے اذان کرسی پہ جمپ کرتے بیٹھا۔ ٹھیک، فرسٹ کلاس، تم سناؤ، آنے کا بتایا بھی نہیں۔ وائن کا آرڈر کرتے اسے دیکھا، دونوں باتوں میں مصروف ہوئے۔ بس یار، پہلے کچھ ماہ تو میں نے خود ہی کسی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، پھر اب ایک بار پاکستان کا چکر لگا کے آیا تو پیچھے کافی سارا کام تھا جو پڑا ہوا تھا، وہ کرتے دن گزر گئے۔ چلو اب تو ملاقات ہو گئی ہے، دوبارہ بھی ہوتی رہے گی۔ مجھے اپنا ایڈریس تو دو۔ حسنین سے اس کا ایڈریس مانگا، ایک دوسرے کے ایڈریس ایکسچینج کرتے آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ 2 سے 3 گھنٹے ان دونوں نے وہاں گپ شپ کی اور رات کے 11 بجے وہ دونوں اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس چل دیے۔ ناروے میں دن کے نسبت رات کو زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے۔ وہ بھی سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے جا رہا تھا جب کسی سے ٹکرایا۔ آئی ایم سوری۔ ہاتھ باہر نکالتے وہ 2 قدم الٹا چلا اور اس ٹکرانے والی ہستی کو دیکھا۔ تو نورا اذان کو دیکھ کے وہیں پتھر ہو چکی تھی۔ وہ سامنے کھڑے مسٹر رولف کی طرف جا رہی تھی جو اسے رستے سمجھا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کون؟ اذان بھی رک گیا۔ میں وہ۔ نورا رکی۔ اب اسے کیسے بتاتی کہ وہ فقیر نہیں تھی پہلے؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اسے دیکھ کے خوش ہوتی یا ماتم کرتی۔ ہاں، مجھے یاد آیا، اذان نے دماغ پہ زور ڈالتے یاد کیا۔ تم مجھے تب نظر آئی تھی جب میں بائک سے گرا تھا پاکستان میں۔ تم نے ہی میرے ہونٹ صاف کیے تھے، یاد ہے؟ انگلی گھماتے یاد کیا۔ ہاں، میں ہی تھی۔ نورا بمشکل مسکرائی، پتہ نہیں اسے خوشی کیوں نہیں ہوئی تھی اذان کو دیکھ کے۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ اذان نے وہ سوال پوچھا جس کا جواب نورا کے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے مامے کے پتر کے ساتھ۔ اس کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا لیکن لہجہ اور زبان نہیں بدلی تھی۔ سچ بتاؤ؟ اذان کو ناگوار لگا۔ سچ کہہ رہی ہوں، ملاؤں گی تمہیں۔ تمہارے ماموں کا بیٹا اتنا امیر ہے تو تم… ابھی مجھے جانا ہے۔ دور کھڑے مسٹر رولف کو دیکھا جو دوسری طرف رخ کیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تو تم مجھے اپنا نمبر دے دو۔ جلدی سے نمبر مانگا، کہیں غائب بھی نہ ہو جائے۔ میں فون پہ بات کروں گی تم سے۔ اذان نے اسے اپنا فون نمبر لکھ کے دیا۔ نورا کو مسٹر رولف نے موبائل بھی دیا تھا تاکہ وہ اس سے رابطے میں رہے۔ مہربانی، جلدی سے کہتے وہ واپس مڑ گئی۔ واپس مڑتے اذان نے گردن گھما کے ایک بار پھر جاتی نورا کو دیکھا جو چھوٹی اسکرٹ میں ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی جا رہی تھی۔ رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو 12:30 ہو رہے تھے۔ پہلے تو نیند میں اسے سمجھ نہیں آیا وہ کہاں ہے، پھر جب احساس ہوا تو اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پاس ہی ابان اسی کی طرف رخ کیے سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کے دوبارہ سب یاد آ گیا۔ کتنے مزے سے سو رہے ہیں۔ ٹی شرٹ سے مضبوط پھولے ہوئے بازو جھانک رہے تھے۔ وہ آرام سے اٹھی، جوتے ہاتھوں میں اٹھائے اور خاموشی سے اے سی آف کرتے باہر نکل آئی۔ پھر ایزل کے روم میں آ کے سو گئی۔ پیچھے ابان کچھ دیر تو اسی حالت میں سوتا رہا۔ جب گرمی کا احساس ہوا تو آنکھ کھلی، اٹھ کے پہلے پانی پیا۔ 12:42 ہو رہے تھے۔ ٹائم دیکھتے اے سی کو دیکھا جس کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ پھر یاد آتے ہی بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھی جہاں زرنم اب نہیں تھی۔ خود جانا تھا تو چلی جاتی، میری نیند کیوں خراب کی ہے؟ دوبارہ اے سی آن کرتے واپس لیٹ گیا۔ صبح 6 بجے اٹھ کے وہ سب سے پہلے اوپر والے پورشن میں آیا جہاں جم بنایا گیا تھا۔ ایکسرسائز کرتے بوفرز کو موبائل سے کنیکٹ کیا اور سانگ لگایا۔ 45 منٹ یا 1 گھنٹہ وہ روز ایکسرسائز کرتا تھا۔ تقریباً 7 بجنے والے تھے جب وہ واپس نیچے آیا۔ کچھ دیر سانس لیا اور پھر نہا کے کپڑے چینج کیے۔ جب تک وہ نیچے آیا ایزل اسکول کے لیے تیار ہو کے ناشتہ فنش کر رہی تھی۔ السلام علیکم، سلام کرتے چور آنکھوں سے اشرے کو دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ساتھ اسام بھی چائے پی رہا تھا۔ چلیں بھائی، ناشتہ کر کے اٹھتے ابان کو بلایا۔ چلو۔ گاڑی کی چابی پاکٹ سے نکالتے وہ اس سے پہلے باہر نکلا۔ میں نے بھی جانا ہے۔ زرنم کی آواز ابان کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے قدم رکے، پھر انہی قدموں سے واپس گھوما۔ زرنم بیگ ایک کندھے پہ پیچھے کی طرف لٹکائے اسکارف کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ لے جائیں اسے بھی، کتنے دنوں سے نہیں جا رہی ہیں۔ حسام نے اٹھتے ہوئے حیران پریشان ابان کو دیکھا۔ آپ کی طبیعت نہیں خراب تھی؟ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے وہ اس کے پاس آیا۔ نہیں، زرنم نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ جانتی تھی وہاں اسے انکار کرنے کی تنبیہ کی جائے گی۔ رات کو تو کافی خراب حالت تھی آپ کی۔ بیگ اس سے لیا جیسے وہ مشکل سے مسلسل کندھے پہ ٹکائے ہوئے تھی۔ اب ٹھیک ہوں میں، اس کے جوتوں پہ نظریں گاڑے سر جھکائے کہا۔ لے جاؤ، جب اسے پرابلم نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اشوے نے ابان کو ٹوکا۔ اسے بازو سے پکڑا۔ گرفت اتنی سخت تھی
کہ گھڑی کا لاک جس کے تھوڑے تھوڑے کونے نکلے ہوئے تھے وہ اس کی کلائی میں چبھے، پر زینب کچھ بھی کہے بنا گھسٹتی ہوئی اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ آپ کو لے کے جاتا ہوں میں آج اسکول۔ فرنٹ ڈور کھولتے اسے گاڑی میں دھکیلا۔ بھائی کیا ہوا، کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ ایزل پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں۔ چپ رہو۔ ایک سخت نظر سے اسے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کی، پھر گیٹ سے باہر نکالتے زینب کو ایک نظر دیکھا جو خوف زدہ سی کلائی تھامے بیٹھی تھی۔ ہمت کر تو لی تھی اسام کے سامنے اسکول جانے کی، اب اس کے بعد ابان اس کا کیا حشر کرتا وہ نہیں جانتی تھی۔ 180 کی سپیڈ سے وہ مین سڑک پہ آیا۔ صبح صبح اسکول آنے جانے والے بچوں کی وینز، رکشے اور بائکس کا کافی رش ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ کسی بھی حادثے کا شکار کروا سکتی تھی۔ پیچھے ایزل دونوں سیٹوں کو پکڑے بمشکل سنبھالے ہوئے تھی اور زرنم بیلٹ باندھے ہونے کی وجہ سے ہچکولے کھا رہی تھی۔ بھائی پلیز گاڑی سلو کریں، مارنا ہے کیا؟ اگر تمہاری آواز دوبارہ آئی تو میں سچ میں کسی چیز میں مار دینی ہے۔ سامنے ٹرک آ رہا تھا جس پہ زرنم کی نظر پڑی۔ ابان کا سارا دھیان زرنم کی طرف تھا۔ اس نے سفید ہوتی زرنم کو دیکھا۔ گاڑی بالکل ٹرک کے قریب پہنچ چکی تھی جب ایک جھٹکے سے گاڑی کا رخ دوسری طرف ہوا۔ زرنم اور ایزل ایک ساتھ چیخی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے ابان نے کانپتی زرنم کا ہاتھ پکڑا۔ ایک تو فرنٹ پہ بیٹھے بندے کا ویسے ہی قریب آتی گاڑی کو دیکھ کے حال برا ہو جاتا ہے۔ اس کی گاڑی کی پھر تو سپیڈ بھی بہت ہائی تھی۔ مجھے نہیں پڑھنا، کبھی بھی نہیں پڑھنا، پلیز آپ مجھے اتار دیں یہاں، وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ساتھ ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکے جیسے آسان خطا ہو جائیں۔ گاڑی کی سپیڈ کم محسوس ہوتے ہی آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا۔ سڑک تقریباً خالی تھی سامنے۔ پھر ابان کو دیکھا جو چہرے پہ سخت تناؤ لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑے جیسے یقین دلا رہا ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں مرنے دوں گا۔ ایزل شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ زرنم نے نظریں پھیرتے پیچھے دیکھا، وہ بھی خوف زدہ بالکل خاموش تھی۔ کچھ دیر بعد ابان نے ایزل کو اسکول گیٹ پہ اتارا، پھر خود بھی اترا۔ گاڑی لاک کرتے وہ گارڈ کے پاس آیا اور اندر جانے کی پرمیشن لی۔ گارڈ نے اندر پرنسپل سے بات کرتے اسے اندر جانے کا کہا۔ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پر پرنسپل کا آفس تھا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے پہلے سلام کرتے مصافحہ کیا۔ انہوں نے بھی اٹھ کے اسے ویلکم کیا تھا، پھر کچھ دیر ان سے زرنم کے حوالے سے بات کی اور باہر آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھا، لیکن اب رنگ سفید ہونے کی باری ابان کی تھی۔ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ بنگلہ دیش ہے۔ کوٹ کا بٹن کھولتے وہ 3 اور لڑکوں کے ساتھ اس روم میں داخل ہوا۔ ان تینوں لڑکوں نے اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھتے سسٹم آن کیے۔ سامنے ایک بڑی اسکرین تھی جسے مسٹر رالف نے ٹچ کرتے روشن کیا۔ پھر ایک طرف بنے گلوبل کو پریس کیا، پوری دنیا کا نقشہ سامنے آیا۔ انہیں 6 اور لوگوں کی ضرورت تھی جو الگ الگ ممالک سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ 2 مل چکے تھے، 4 باقی رہتے تھے۔ انہیں ان 6 ممالک کی سب سے قیمتی اور نایاب چیز چرانی تھی۔ بنگلہ دیش کو زوم کرتے وہاں کی سب سے فیمس جگہ سندر بن فارسٹ سامنے کیا۔ سندر بن جنگل بھارت اور بنگلہ دیش کے رقبے میں آتا ہے۔ یہ جنگل سدا بہار جنگل ہے اور یہاں پایا جانے والا نایاب ٹائیگر جس کی نسل اب دنیا سے ختم ہو رہی ہے، رائل بنگال ٹائیگر، جو ان کا اگلا شکار تھا۔ یہ جنگل، ہمیں یہاں جانا ہے، اور یہ ٹائیگر ساتھ ساتھ اسکرین پہ دکھا رہا تھا، یہ یہاں ہمارے پاس ہوگا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں الگ ہی روشنی چمکتی تھی، سب کچھ چھین لینے کی روشنی۔ اس ملک میں انٹر ہونے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ تم لوگوں نے ریڈی کرنی ہے۔ وہاں میں، نورا اور ایرک جائیں گے۔ ایرک ان تینوں میں سے ہوشیار لڑکا تھا۔ اوکے مسٹر رالف پارٹ، تینوں نے یک زبان ہو کے کہا۔ ہم وہاں پاکستانی بن کے انٹرنس لیں گے۔ پیپرز تیار کرواؤ، صرف 2 دن ہیں۔ آرڈر دیتے اسکرین پہ انگلیاں چلائیں، اب وہ راستے دیکھ رہا تھا۔ اگلے 2 دن میں نورا اور ایرک اس کے سامنے تھے۔ اسے پہلے ڈریس اپ تو کرو۔ نورا کو وہی شارٹ سکرٹ اور فضول سے لپسٹک میں دیکھ کے الجھن ہوئی۔ پھر میک اپ آرٹسٹ کو بلایا گیا، بلیک کلر کے کوٹ گاؤن کے ساتھ بلیک ہی ہیل، بلیک حجاب، بلیک گلاسز اور ریڈ لپسٹک۔ اس کا حلیہ نارویجن سے پاکستانی ماڈل میں چینج کیا گیا۔ اردو تو آتی ہوگی؟ فائنل کرتے مسٹر رالف نے اسے دیکھا۔ جی، کوئی ایسی ویسی؟ خود کو آئینے میں دیکھتی وہ ہنسی۔ اس کی تو لاٹری لگی ہوئی تھی آج کل، کیا پتا کب تک سانسیں ہیں، جب تک ہیں تب تک وہ خوب مزے کر رہی تھی۔ نورا اور ایرک
ہسبینڈ وائف کے طور پہ وہاں جانے والے تھے اور مسٹر رولف بارٹ ہمیشہ کی طرح انلیگل رستے سے جانے والا تھا۔ کیا پچھلی 2 دفعہ کی طرح اس بار بھی وہ کامیاب ہو جاتا یا کسی ٹائیگر کا نشانہ بن جاتا؟ محمد شفیع ایک بار پھر انتظار کی سولی پہ لٹک گیا تھا۔ ابان گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھا، لیکن اب رنگ سفید ہونے کی باری اس کی تھی۔ زینب وہاں نہیں تھی۔ دروازہ کھولتے وہ واپس باہر نکلا۔ گاڑی میں لڑکی تھی یہاں۔ تیزی سے گارڈ کے پاس آیا جو وہیں کھڑا تھا۔ وہ تو رکشے میں بیٹھ کے چلی گئی ہیں سر۔ کس طرف گئی ہے؟ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس راستے سے، سامنے کی طرف اشارہ کرتے گارڈ نے بتایا۔ کہاں جا سکتی ہیں؟ آپ نے کچھ سنا؟ ماتھا مسلتے آس پاس دیکھا۔ نہیں سر، پیسے پکڑاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر رکشے پہ بیٹھ کے اس طرف کو چلی گئی۔ اچھا۔ وہ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھا۔ پتہ نہیں کہاں گئی ہوں گی۔ موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا جو رابطہ کرتا۔ اتنے ٹائم میں وہ گھر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، ورنہ اماں کو ہی کال کر لیتا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے گارڈ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف ڈال دی۔ سپیڈ نارمل ہی رکھی، کہیں آس پاس ہی نہ ہو۔ تھوڑا سا آگے جا کے اسے رکشہ جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ رکشہ کافی سپیڈ میں تھا، پھر بھی کار کی سپیڈ رکشے سے زیادہ تھی، پر اس کے قریب جا کے اسے پتہ چلا اس میں زینب نہیں تھی۔ اسٹیئرنگ پہ زور سے ہاتھ مارتے وہیں رک گیا۔ کیا کروں اب میں؟ کہاں ڈھونڈوں آپ کو زینب؟ اف، بالوں کو مٹھیوں میں دباتے بہت الجھا ہوا تھا۔ پھر ایک دم کلک ہوا۔ زیادہ سے زیادہ اسے نانو کے گھر ہی کا راستہ یاد ہو سکتا تھا۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے وہ بے چین بھی تھا۔ وہ آبان کے اندر جاتے ہی گاڑی سے اتری اور سامنے سے آتے رکشے کو روکا۔ رکشہ بھی خالی تھا۔ سواری کو دیکھ کے رک گیا۔ اسے پیسے پکڑاتے دادو کے گھر کا ایڈریس دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ عائشہ کے پاس تھی۔ پہلے تو ان کے گلے لگ کے خوب روئی۔ ہوا کیا ہے؟ اس کی ڈری ڈری آنکھیں دیکھ کے ٹینشن ہوئی انہیں۔ کچھ نہیں، بس آپ کسی کو مت بتائیے گا میں یہاں ہوں، ان کے ہاتھ تھامتے منت سے کہا۔ اسکول سے نکلنے کیسے دیا تمہیں؟ اسے یونیفارم میں دیکھ کے انہیں یہی لگا کہ وہ اسکول سے آئی ہے۔ مجھے پوری بات بتاؤ، سچ سچ۔ پھر پانی کی بوتل فریج سے نکال کے لائیں۔ پہلے وعدہ کریں کسی کو بتائیں گی نہیں۔ وہ ڈری ہوئی تھی بہت زیادہ۔ تم بتاؤ مجھے، اسے پانی پلاتے زبردستی پوچھا۔ زینب نے ساری بات بتا دی۔ انہیں ابان پہ بہت غصہ آیا۔ اب وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کسی کو نہ بتائیں۔ اچھا تھا احساس ہوتا ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ انہیں علم ہی نہیں تھا وہاں زینب کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہوگا، ورنہ وہ اشوے سے اسام سے ضرور بات کرتی۔ غصے سے سوچتے زینب کو کپڑے نکال کے دیے۔ وہ باتھ روم میں تھی جب اسے باہر سے ابان کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ جلدی سے چینج کر کے باہر آئی اور کمرے کے دروازے سے ٹی وی لاؤنج میں جھانکا۔ سامنے ہی ابان کھڑا تھا۔ دوبارہ دروازہ لاک کیا۔ آپ کو کم سے کم مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ وہ ان سے لڑ رہا تھا۔ میں کتنا خوار ہوا ہوں ان کے لیے، آپ کو علم بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں آئی ہے یہاں یہ نہیں پوچھا، بس اپنی پریشانی یاد ہے۔ تنزیہ اسے گھورا۔ وہ کتنا ڈری ہوئی ہے یہ نہیں سوچا، اور اپنی پریشانی کی فکر ہو رہی ہے۔ بتا دیا ہے سب آپ کو۔ سانس لیتے ہونٹ بھینچے۔ گھر واپس چلیں پھر بتاتا ہوں۔ وہ کسی شیر کی مانند طاق میں کھڑا ہوا تھا۔ کافی دیر تک زینب نہ نکلی تو وہ خود ہی اندر آیا۔ دروازہ دوسری چابی سے کھولا جو باہر شیشے کے پاس لٹک رہی تھی۔ زینب بیڈ پہ ٹانگیں لٹکائے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھلتے ہی سیدھی کھڑی ہوئی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ خوف زدہ نظروں سے دیکھا۔ آپ نے گھر نہیں جانا جو یہاں تشریف لے آئی ہیں؟ آگے ہو کے اسے شدید تپتے ہوئے دیکھا۔ نہیں، میں یہیں دادو کے گھر رہوں گی۔ وہ پیچھے ہوئی تو ابان نے اسے پکڑا۔ پہلے مشکل سے وہاں لے کے گیا ہوں، اب رہنے دیتا ہوں آپ کو یہاں اچھی طرح۔ تڑپتی زینب کو قابو کیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رونے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا اب۔ اس کے پاؤں پہ اپنا پاؤں رگڑتے ایک جگہ جمنے کی کوشش کی، لیکن ابان توانا مرد تھا، زبردستی اسے اٹھا کے لے گیا۔ عائشہ بھی اسے روک نہیں سکی۔ ایرک اور نورا دونوں بائی ایئر بنگلہ دیش گئے تھے، لیکن رولف بارٹ کیسے گیا تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ بنگلہ دیش کی حدود میں داخل ہوتے ہی ایرک اور نورا نے ایک دوسرے کے بازوؤں میں بازو ڈالے۔ پہلے 3 دن ان کا ہوٹل میں قیام تھا، تب تک رولف بارٹ نے وہاں پہنچنا تھا۔ 3 دن ان لوگوں نے سندر بن فارسٹ کو جانچنا تھا اور راستے نکالنے تھے جہاں سے وہ گھس سکیں۔ پہلا دن کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی کا رول ادا کر رہے تھے تو انہیں وہاں رہنا بھی ایک ہی روم میں تھا۔ نورا نے اعتراض کیا تو ایرک کو ہنسی آئی۔ وہ نارویجن تھا جہاں لڑکیاں اور لڑکے سر عام سب کچھ کرتے تھے۔ اسے نورا کا کہنا عجیب لگا۔ ناچار نورا اس کے ساتھ رکنے کے لیے تیار ہو ہی گئی۔ پہلی صبح وہ دونوں جب روم سے باہر نکلے تو ایرک شلوار قمیص میں تھا اور نورا
सेम कलर वाले हुलिये में ही थी। वहाँ की ज़बान एरिक को आती थी। लोगों से बातचीत करते उसने कहीं से गाड़ी भी अरेंज कर ली। 10 बजे वो लोग अपने मिशन के लिए निकले। बांग्लादेश की सड़कों को अच्छी तरह देखते वो लोग 3 घंटों में सुंदरबन जंगल तक पहुँचे। 10,000 किलोमीटर का वो रकबा जहाँ सिर्फ और सिर्फ जंगल था। ये वो जंगल था जहाँ से जिंदा लौट जाना बहुत बड़ी बात थी। हर तरफ घूमते टाइगर्स इंसानों को ऐसे चीड़ फाड़ देते थे कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। पिछले 200 साल से वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स की बादशाहत थी, जो अपनी दुनिया में आने वाले हर इंसान का शिकार करना अपना फ़र्ज समझते थे। बरआज़म एशिया के इस जंगल से टाइगर्स की जितनी दास्तानें सुनी गई हैं उतनी कहीं से भी नहीं सुनी गई होंगी। गाड़ी एक जगह रोकते वो दोनों उतरे। दूर एक कस्बा था जहाँ हर तरफ औरतें ही नज़र आ रही थीं। करीब पहुँचने पे पता चला कि वहाँ 400 से ज़ायद ऐसी औरतें रिहाइश पजीर हैं जिनके शौहर इस जंगल में गए और वापस कभी न लौटे। हेलो, एरिक ने दूर से एक छोटी बच्ची को हाथ हिलाया। वो उन्हें देख के रुक गई। क्या यहाँ कोई रहने की जगह है? बंगाली ज़बान में उससे पूछा। उसने एक घर की तरफ इशारा कर दिया। उसके गाल पे हाथ फेरते वो लोग आगे चल दिए। वो एक छोटा सा घर था जिसे होटल की तरह इस्तेमाल में लाया जाता था। वहाँ की औरतें साड़ी पहनती थीं। कुछ देर होटल में रुकने के बाद नौरा बाहर निकली। दूर जंगल के करीब एक औरत कश्ती के अंदर बैठी थी। इस जंगल में पानी ही पानी था। कुछ पुल भी बनाए गए थे जो लोगों को काफ़ी आगे तक ले जाते थे। कश्तियाँ भी आसपास पड़ी हुई थीं। अस्सलाम वालेकुम। नौरा चलते हुए उस औरत के पास आई। उसने बस सर हिला के जवाब दिया। अब नौरा को बंगाली ज़बान आती नहीं थी जो ज़्यादा बातचीत करती। बस इशारों में पूछने लगी कि वो वहाँ क्यों बैठी है। औरत काफ़ी बूढ़ी थी। उसे देख के हंसती रही। सुंदरबन जंगल के करीब एक ऐसी औरत भी थी जिसने 2 शादियाँ की थीं और दोनों ही इस जंगल के टाइगरों का शिकार हुए थे। वो वहाँ बैठी इंतज़ार करती कि शायद दोनों में से कोई एक तो वापस आ जाए। लेकिन मरने के बाद कोई वापस आया है भला? पहला दिन कुछ सफ़र और कुछ उन लोगों से बातें करने में ही गुजर गया। अबान ज़बरदस्ती उसे घर ले ही आया था। वापसी पे जरनम पीछे बैठी थी। अबान ने कहा तो था लेकिन उसने बात न मानी। सारे रास्ते नाराज़गी से बाहर देखती रही। घर आके अपना दुखड़ा अशवे को सुनाया। अशवे ने अच्छी सी अबान की डांट लगाई और उसे खुद स्कूल छोड़ के आने के ऑर्डर जारी कर दिए। अबान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसके बाद अबान और जरनम का एक दूसरे से आमना सामना ना होने के बराबर हो गया। सुबह स्कूल अब असाम ही उन्हें ड्रॉप करता था। वापसी पे भी या तो खुद लेने आ जाता या ड्राइवर पिक कर लेता। अबान को सख्ती से ऑफिस वर्क पे लगा दिया गया था। वो शाम को असाम के साथ ही वापस आता था। उस दिन भी वो अभी घर आया ही था कि जरनम को नोट्स याद आए जो उसे मैम ने दिए थे। नोट्स बनाने के हवाले से अबान काफ़ी पॉपुलर था। या तो वो पूरे बना के देता था या चेक कर दिया करता कि कुछ ऐड करने वाला है या नहीं। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए तो जरनम नोट्स उठाए अबान के रूम में आई। दरवाजे पे दस्तक दी। 2 सेकंड में दरवाज़ा खुला। सामने अबान खड़ा था। जरनम के जहन में नहीं था कि वो यूं सामने आ जाएगा। भाई ये नोट्स? तेज़ी से ज़बान फिसली। प्लीज़ मुझे भाई मत बोला करो। वो चिढ़ा। सॉरी। जब से वो गाड़ी वाला वाक़या हुआ था तब से वो ऐसे ही सहमी सहमी रहती थी अबान से। बोलो क्या काम है? बदतमीज़ी से कहते वो अंदर आया। ये मैम ने नोट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपसे चेक करवा लूँ, फिर वो बच्चों में डिवाइड करेंगी। वो नोट्स पे नज़रें जमाए हुए बोली। रख दें वहाँ, देख लूँगा मैं। वो अभी ऑफिस के कामों की वजह से थका हुआ था। जी। वो टेबल पर रख के बाहर चली गई। अबान ने तासुब से उसे देखा, फिर शर्ट उतार के दरवाज़ा बंद करने आया। उसका हाथ हवा में था जब वो दोबारा वापस आई। अपने सामने अबान को शर्टलेस देख के वापस मुड़ी। अबान ने तीर की तेज़ी से उसे पकड़ के अंदर करते दरवाज़ा बंद कर दिया। छोड़े। आंखें बंद किए खुद को छुड़वाना चाहा। अबान शर्टलेस बिल्कुल उसके पास खड़ा था और जरनम के हवास गुम हो रहे थे। इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ था। घबराना तो बनता था। मेरी तरफ देखो। वो कांप रही थी। अबान ने उसे हल्का सा झटका दिया। नहीं, नहीं देखा जाएगा। वो सख्ती से आंखें नीचे बोली। वो उसे कैसे देखती? क्यों? मैं नंगा तो नहीं हूँ। उसे उसका ये रद्द-ए-अमल बुरा लगा तो बाजू पे सख्ती बढ़ाई। उसके अल्फाज से जरनम का चेहरा लाल टमाटर हुआ। वो उसे कैसे बताती ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शर्ट पहने पहले बमुश्किल कहा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? उसका चेहरा ऊपर करते बंद आंखों को देखा। उसे लगा शायद वो भूल चुकी है। शौहर, जरनम ने जल्दी से कहा। तो शौहर से ऐसी शर्म?
ابان نے جھکتے اس کے سرخ ہوتے گال پہ لب رکھے۔ پلیز چھوڑیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابان نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ اتنی زور زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے اور قریب کیا۔ پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ اس کے بازو پہ ناخن چبوتے وہ بس رو دینے والی تھی۔ کرنے کیا آئی تھی اور ہو کیا رہا تھا؟ پہلے پیار کرو۔ گردن ایک طرف موڑتے کان کے نیچے ہاتھ لگایا۔ مجھے کچھ نہیں کرنا۔ ہلکی سی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ابان بالکل سیریس کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں کروں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہونٹ اپنے سامنے کیے۔ اچھا کرتی ہوں۔ پھر سے آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے جو پلکوں کے کناروں پہ رکے ہوئے تھے۔ چلیں شاباش۔ ابان نے دوبارہ گردن ایک طرف کی۔ زرنم اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے اونچی ہوئی اور گردن پہ ہونٹ رکھے۔ میں مما کو بتاؤں گی۔ نیچے ہوتے ہونٹوں کو رگڑا۔ اوکے۔ ابان نے دوبارہ اس کے گال پہ ہونٹ رکھے۔ سب کچھ بتایا کریں مما کو۔ دوسری طرف پیار کرتے زرنم کو ساتھ سنبھالا بھی ہوا تھا۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے ان کے شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے ان کا بیٹا ہے۔ آپ پلیز دور ہوں۔ زرنم نے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ آج آپ یہیں رہیں گی۔ دروازہ لاک کرتے اسے بتایا اور اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ تیسرا دن نومینس آئی لینڈ۔ مغرب کا وقت تھا جب سندر بن جنگل میں دور سے ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ یہ کشتی شاید بھارت کی طرف سے آ رہی تھی۔ دور سے ہی لوگ اسے دیکھ کے کنارے پہ جمع ہونے لگے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ کشتی بہت تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ تھوڑے وقت میں ہی وہ بوٹ کنارے پہ پہنچ چکی تھی۔ نورا مسٹر رالف بارڈ کو دیکھ کے خوشی سے چہکی۔ بوٹ سے اترتے ان کی طرف آیا۔ شارٹس میں نظر آتی سفید ٹانگیں جن پہ بال تھے، نیچے جوگرز پہنے، گوگلز لٹکائے، وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ نورا بھاگ کے اس کی طرف آئی۔ وعلیکم السلام۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ البتہ ایرک سے ملتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس طرف سے آنا ناممکن تھا، وہ بھی بنا کسی خروچ کے اتنا پرسکون انداز۔ لوگوں نے پہلے تو اس کی خوب خدمت کی، پھر اس کے آنے کا طریقہ پوچھا جو اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ایک چھوٹا سا بیگ جس میں شکار کے لیے تمام چیزیں موجود تھیں، ساتھ 2-3 شارٹس اور شرٹس بھی تھیں۔ پہلے وہ نہایا، پھر کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کیا۔ اگلے دن صبح ان لوگوں نے نکلنا تھا۔ رات کو ایرک اور رالف بارڈ کی میٹنگ تھی جس میں نورا کو شامل نہیں کیا گیا۔ وہ باہر عورتوں کے ساتھ بیٹھی ان کے کھانے بنانے کے طریقے پوچھتی رہی۔ 10 بجے کے قریب جب وہ اندر گئی تو اپنے نام پہ ایک قدم رکے۔ کان لگا کے سنا۔ وہ رالف بارڈ کی آواز تھی جس نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالی۔ وہ جو کب سے یہی سوچ رہی تھی اس شکار میں اس کا کیا مقصد تھا، اسے اب پتہ چلا تھا کہ شکار کو شکار کرنے کے لیے بھی ایک شکار ڈالا جاتا ہے، اور ان کا وہ ٹکڑا نورا تھی جو ٹائیگر کو تحفے کے طور پہ پیش کی جاتی۔ میں کیوں آپ کے روم میں رہوں؟ زرنم نے کسمساتے خود کو اس سے دور کرنا چاہا۔ کیونکہ میں آپ کا شوہر ہوں اور بیوی شوہر کے روم میں رہتی ہیں۔ پیچھے ہوتے شرٹ اٹھا کے پہنی۔ میں نہیں رہوں گی۔ موقع دیکھ کے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ آنا تو ادھر ہی ہے جہاں مرضی بھاگیں۔ ابان نے بند ہوتے دروازے کو دیکھا۔ نورا نے بے جان ہوتے قدموں کو گھسیٹا۔ اسے وہاں عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے وہ باہر آئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ایک دم اس سے ٹکرایا تو جسم کپکپا اٹھا۔ جنگل کی طرف جاتے بوندا باندی بھی ہونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ جس جگہ وہ قصبہ تھا اس سے ذرا دائیں جانب دلدل کا راستہ تھا۔ چونکہ ہر جگہ درخت تھے تو جہاں درخت ہوں اور بے شمار ہوں وہاں کی زمین کافی نرم ہوتی ہے۔ یہ جگہ بھی اسی نرمی کی وجہ سے دلدل کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ بے دہانی میں چلتی جا رہی تھی۔ میں یہ کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ فقیروں والی زندگی ہی کتنی اچھی تھی نا۔ اسے تو بس اپنا پاکستان یاد آ رہا تھا۔ اگر وہاں ہوتی تو کم سے کم جان کا خطرہ تو نہ ہوتا۔ یہاں وہ جس کے بھروسے پہ آئی تھی وہی اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا تو الوؤں نے اپنی آنکھیں نکالی۔ جنگل میں دور کہیں جگنو بھی جگمگا رہے تھے۔ میں تو ابا کی منجی چارپائی کے پاس بھی نہیں بیٹھی۔ یہ اسی کی بد دعا ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ سامنے جنگل میں دیکھ رہی تھی۔ بارش تیز ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی وہ ساڑھی جو وہاں کی عورتوں نے دی تھی بھیگ کے جسم سے چپکنے لگی تھی۔ وہاں کا موسم بھی کافی سرد تھا، اوپر سے بارش اور ٹھنڈی ہوائیں۔ اگر میں بھاگ جاؤں یہاں سے؟ ذہن میں خیال آیا۔ بھاگ جاؤں بھی تو کہاں جاؤں گی؟ اچھا ہی ہے کسی جانور کا شکار بن جاؤں۔ آنکھوں کی پتلیاں بارش کی وجہ سے بار بار چھپکنی پڑ رہی تھیں۔
ये भी तो ठीक नहीं है ना। मैं अपनी मौत का इंतज़ार करूं? मैं क्यों मरूं उस आदमी के लिए? उसे टाइगर पकड़ने हैं तो कोई और तरीका ढूंढे। सोचते वो वापस पलटी। वापस मुड़ते वो किसी से टकराई। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती उसे पकड़ के अपनी जानिब खींचा गया। यहाँ क्या कर रही हो? वो मर्दाना आवाज़ मिस्टर रॉल्फ बार्ट की थी, जो उसे खिड़की से दरवाजे के पास खड़ा देख चुका था। चंद सेकंड बाद ही वो उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँचा था। वो खामोशी से चलती जा रही थी, वो भी बिना किसी आहट के उसकी तकलीद करता रहा। आपका मतलब? खुद को छुड़वाते वो पीछे हुई। हाँ, मतलब तो है। आपको ज़िंदा रखना फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसे छोड़ते पीछे हटा। यहाँ जंगल में हर वक्त खूनख्वार जानवर फिरते हैं। रात के वक्त तो और भी खतरनाक हो जाते हैं, और तुम यहाँ मज़े से टहल रही हो। मरने का इरादा है क्या? उसके गीले होते जिस्म से नज़रें चुराते दूसरी तरफ देखने लगा। चाँद की रोशनी जैसे सिर्फ उन दोनों पे पड़ रही थी। नहीं, अभी कुछ सांसें बाकी हैं, क्या पता कल तक ख़त्म हो जाएं, तंज करते कहा। दरख्तों का साया उनके चेहरों पे पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की शक्ल वाज़िया तौर पे नहीं देख पा रहे थे। तुम्हें मौत से खौफ महसूस होता है? वो नीचे ज़मीन पे देखने लगा। हर इंसान को होता है तो मुझे भी होगा ही। मुझे नहीं है। बाजू पीछे बांधे गर्दन उठा के उसे देखा। तुम अगर मौत से डरना छोड़ दोगे तो मौत तुम्हें आसानी से अपने हसार में लेगी। मौत मौत है, वो कभी आसान नहीं हो सकती। नौरा ने उसे जताया। तुम ये तो जानती हो मौत हर हाल में आनी है। तुम इससे बच नहीं सकती, तो क्यों ना उसे मुस्कुरा के वेलकम किया जाए। उसने ज़मीन पे बैठते कुछ उठाया, फिर पीछे मुड़ते नौरा के सामने हाथ फैलाया। वो डर के 2 कदम पीछे हुई। उसके हाथ में काले रंग का केकड़ा था, जो गीली मिट्टी में फिरते उसके पाँव पे चढ़ आया था। तुम तो इस नन्हे से केकड़े से डर गई हो। वो तंजिया हंसा। तुम्हें पता है यहाँ क्रोकोडाइल्स, ब्रैकेट, मगरमच्छ भी होते हैं, वो भी बड़े ख़तरनाक किस्म के। आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं होगा जो बंदे को बता के जान लेता है। मुंह में बुड़बुड़ाते वो वापस मुड़ी। ठहरो, साथ चलते हैं। रॉल्फ ने पीछे मुड़ के देखा। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं अकेली जा सकती हूँ। वहीं से कहते उसने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। डर गई हो क्या? मुस्कुराती आवाज़ नौरा के कानों से टकराई। हाँ, डर गई हूँ, कहते वो तेज़ तेज़ चलती वापस कॉटेज में आई। रॉल्फ वहीं रुका रहा। वापस आके वो बानी, ब्रैकेट, बंगाली नौजवान लड़की जिससे नौरा की काफ़ी हद तक दोस्ती हो चुकी थी, के रूम में भीगे कपड़ों समेत लेट गई। आज रात उसने वहीं गुजारनी थी। सारी रात नींद उसकी आंखों में बसेरा करने के लिए नहीं आई। वो रात मौत का खौफ थी, जो किसी जिंदा इंसान को भी मौत, ब्रैकेट, नींद के करीब भटकने भी नहीं देती। नौरा के जाने के बाद उसने एक लंबी रस्सी खोली जो उसकी कमर के गिर्द लिपटी थी। रस्सी के आगे एक हुक लगा हुआ था, जिसे घुमा के दरख्त की तरफ उछाला, जो वहीं मजबूत तने के साथ अटक गया। फिर 1-2 बार खींच के चेक किया कहीं ढीला तो नहीं, लेकिन वो एक ही बार में सख्त जगह पे फंसा था। फिर उछल के ज़ोर से जंप किया। रस्सी की मदद से वो बिना ज़मीन, जो दरख्त के नीचे दलदल बनी हुई थी, वहाँ पाँव लगाए मोटे तने के गिर्द टांगे लपेटे। फिर रस्सी की मदद से ही ऊपर की तरफ सिरकते वो चोटी पे पहुँच गया। दरख्त काफ़ी ऊंचा था, ऊपर चढ़ने में उसे काफ़ी मुश्किल हुई। ऊपर पहुँच के एक मजबूत शाख पे बैठ गया ताकि कुछ देर सांस ले सके। खुरदरे तने को पकड़ने से उसके हाथ भी सुर्ख हो चुके थे। हाय, दूसरी शाख पे बैठा उल्लू उसे घूर रहा था, जिसे देख के उसने हाथ हिलाया। हर तरफ अंधेरा था। उसने दरख्त के ऊपर एक और रस्सी डाली, जो उसकी टांग के गिर्द ऐसे लिपटी थी कि देखने वाला उसे जीन्स समझता। उसे खोल के दूसरे दरख्त पे फेंका। कुछ दरख्तों की शाखें एक दूसरे से उलझी हुई थीं, लेकिन कुछ दरख्त फासले पे थे, जिन पे रस्सी फेंकते गुजरने का रास्ता बनाना था। फिर अपनी पॉकेट से सफ़ेद रंग की झंडियाँ, जो स्टिकर नुमा थी, निकाली। एक झंडी उस दरख्त पे लगाई, फिर हर उस दरख्त पे लगाता गया जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था, ताकि वापसी आसान हो सके। रात के 3 बजे तक मुसलसल वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त को जोड़ता रहा। फिर वो मुकाम आया जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स का बसेरा था। ये टाइगर्स इतने स्मार्ट थे कि अपने शिकार की आहट बहुत दूर से सुन लेते। वो झपट के हमला बहुत कम करते थे। वो अपने शिकार का इंतज़ार बोट के पास बैठ के करते थे कि कब शिकार वापस अपनी कश्ती के पास आएगा और उनका नवाला बनेगा। लेकिन रॉल्फ बार्ट कश्ती के ज़रिए नहीं, रस्सी के ज़रिए वहाँ गया था। उसे सिर्फ एक टाइगर चाहिए था। वो जानता था कुछ ही अरसे में जो बचे कुछ टाइगर्स रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। 300 से ज़ायद टाइगर्स जो इस जंगल पर राज करते थे, वो अब कम हो के बस 100 या उससे कम ही रह चुके थे। अब जिस दरख्त पे वो बैठा था,
اس کے نیچے 4 ٹائیگرز لیٹے شاید سو رہے تھے۔ کچھ دیر تو دیکھتا رہا، پھر درخت کی شاخ توڑتے نیچے پانی میں پھینکی۔ بارش رک چکی تھی۔ پانی میں ہلچل ہوئی تو ایک ٹائیگر نے سر اٹھا کے پانی میں تیرتی شاخ کو دیکھا۔ ان میں سے کوئی بھی وہ والا ٹائیگر نہیں تھا جو اسے چاہیے تھا۔ کافی دیر وہ اسے وہاں تلاش کرتا رہا۔ دور دور تک اسے کوئی اور ٹائیگر نظر نہ آیا تو واپس آ گیا۔ واپس آتے وہ سفید جھنڈیوں کو مضبوط کرتا آیا۔ 4 بجے زمین پہ پاؤں رکھتے وہ اپنے روم میں آیا جہاں ایرک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ کپڑے چینج کرتے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پاکستان میں صبح کے 7 بج رہے تھے جب عائشہ کچن میں 1 کپ چائے بنا رہی تھی۔ کچھ دیر میں صفائی والی آ جاتی جو برتن بھی دھو جاتی تھی۔ اب چائے مگ میں نکالتے اکثر چھلک جاتی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہاتھ کمزور اور بے جان ہوتے جا رہے تھے۔ کپ اٹھاتے باہر آئیں تو موبائل بجنے لگا۔ السلام علیکم۔ اینک کمرے میں رکھی تھی، صاف نظر نہیں آیا تو ایسے ہی یس کر لیا۔ اشوے ہی زیادہ تر کال کرتی تھی۔ وعلیکم السلام، ایک جانی پہچانی آواز جو کئی سالوں بعد ان بوڑھے کانوں نے سنی تھی۔ رضا؟ ان کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتی؟ جی میں رضا بات کر رہا ہوں۔ اس کی آواز دوبارہ موبائل کے اسپیکر پہ گونجی۔ مما میں آ رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا فون پہ بات نہیں ہو سکتی، جو عرصہ دور رہ کے گزارا تھا اس کا مداوا ایک فون کال پہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں انتظار کر رہی ہوں۔ ماں تھی، اولاد کی آواز سن کے ہی تڑپ گئیں۔ ہر شکوہ اپنی جگہ اور اس کے آنے کی خبر اپنی جگہ۔ 2 منٹ بات کر کے فون بند کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اشوے کو بتایا تھا کہ اس کا اکلوتا بھائی واپس آ رہا ہے۔ زرنم اور ایزل اسکول چلی گئی تھیں، ابان آفس اور اسام بھی آفس۔ وہ اکیلی گھر تھی۔ اسام سے اجازت لے کے وہ عائشہ کے پاس آ گئی۔ وہ بھی خوش تھی، چلو واپس تو آ رہا ہے نا اتنے عرصے بعد۔ ان کے آنے تک اشوے نے عائشہ بیگم کے گھر کی صاف صفائی کروا دی تھی۔ 3 بجے وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے تھے جہاں سے مہابیر نے انہیں ریسیو کیا تھا۔ عزت نے خوب آنسو بہائے تھے۔ ایموشنل ہوتے ریس کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اتنے عرصے بعد اپنے پیاروں کو دیکھنے کا احساس ہی بہت پیارا تھا۔ وہ اتنا عرصہ واپس کیوں نہیں آئے یہ بات کسی نے بھی نہیں پوچھی تھی فی الحال۔ نانوں کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ ایزل فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، پیچھے ابان اور زرنم ڈرائیو آسام کر رہا تھا۔ سرپرائز ہے ایک آپ لوگوں کے لیے، مرر سے زرنم کو دیکھتے کہا۔ کیسا سرپرائز؟ سن کے ہی جانے کی کیوریوسٹی ہونے لگی۔ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ 15 منٹ میں گاڑی عائشہ بیگم کے گھر کے سامنے رکی۔ پہلے زرنم اتری، ساتھ ابان اور ایزل بھی اترے۔ اندر آ کے ابان نے گیٹ کھولا۔ اسام گاڑی اندر پارک کرتے اترا۔ کیا ہے ایسا؟ ایزل نے اسام سے پوچھا تو اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ لیونگ روم میں قدم رکھتے زرنم ساکت ہوئی۔ سامنے عزت بیٹھی تھی، عزت اس کی ماں۔ ابان جو اس کے پیچھے اندر داخل ہوا وہ بھی شاکڈ ہوا تھا، پھر نامحسوس طریقے سے زرنم کا ہاتھ پکڑا جو ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ہاتھ کو ہلکا سا دباتے آگے چلنے کا کہا، لیکن وہ تو بس ساکت سی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عزت اسے دیکھ کے کھڑی ہوئی۔ سبھی وہاں موجود تھے۔ عزت اور رضا کے 2 اور بچے بھی تھے جو ساتھ آئے تھے۔ سبھی پریشان تھے زرنم کا ری ایکشن دیکھ کے۔ عزت نے بنا کچھ کہے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا۔ میری زرنم، پھر ماتھے پہ پیار کرتے آنکھ بھر کے دیکھا۔ وہ ویسی ہی بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ ریس بھی اس سے ملا لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ ابان زبردستی اسے پکڑے وہاں سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی زرنم کو کمزور سمجھے، جس نے اتنا عرصہ ان کے بنا کاٹا تھا۔ وہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ زرنم خاموشی سے کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر اپنے روم میں آ گئی۔ ویسے بھی سب کھانا کھانے کے لیے اٹھ رہے تھے۔ کیوں آئے ہیں اب؟ نہ آتے؟ مرنے کا انتظار کر لیتے۔ کمرے میں آتے ہی اسکارف اتار کے پھینکا۔ ابان جو اٹھ کے اس کے پیچھے آیا تھا اندر آتے دروازہ بند کیا۔ وہ کیا لینے آئے ہیں اب؟ انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آواز دھیمی رکھی۔ ان سے کہیں ابھی جائیں واپس، بہت مل لیا ہے، باہر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا چلے جائیں گے۔ ابان نے اسے پکڑا۔ انہیں شرم نہیں آئی؟ اب منہ اٹھا کے آ گئے ہیں۔ مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی ابان، پلیز آپ ان سے کہیں وہ یہاں سے جائیں۔ آنکھوں میں تیرتا غصہ اور نفرت زرنم کو حواس باختہ کر رہا تھا۔ ابان نے زبردستی اسے پکڑ کے خود سے لگایا۔ اسے شوق لگا تھا اچانک انہیں دیکھ کے، تو زرنم کی یہ حالت لازمی بات تھی۔ آپ پلیز انہیں کہیں مجھے اب ان سے کوئی تعلق نہیں بنانا۔ روتے وہ اس کی شرٹ پکڑے پکڑے بولی۔ نہیں بنائیں گے۔ اب کوئی چاہے گا بھی تو بھی وہ زرنم ابان سے کوئی رشتہ نہیں بنا سکے گا۔ اسے سختی سے خود میں بھینچتے کمر سہلائی۔ مجھے جب ان کی ضرورت تھی تب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اب کیا لینے آئے ہیں؟
وہ 2 بچے ہیں نا ان کی فیملی مکمل ہے. مجھے اب ان سے نہیں ملنا. ابان آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. وہ اسے سرخ بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. ہاں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں. اس کے رونے میں شدت آتی ہی جا رہی تھی. ابان نے بڑی مشکل سے اسے پرسکون کیا. کھانا کھاتے ہوئے بھی اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی. رونے کی وجہ سے آنکھوں کے پپوٹے بھیگے بھیگے تھے. کھانا کھا کے ابان اسے گھر لے آیا تھا. یہ پکڑو. ایک بیگ رالف بارڈ نے ایرک کی طرف اچھالا جو اس نے کیچ کر لیا. یہ موت کا سفر تھا جو شروع ہونے کو تھا. کچھ اور سامان جو شکار کے کام آنا تھا, کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور شوز جو گھٹنوں تک لمبے تھے رکھتے رالف بھی چھلانگ لگاتے بوٹ میں داخل ہوا. نورا عورتوں سے مل رہی تھی. ساری رات جاگنے کی وجہ سے وہ تھکی تھکی لگ رہی تھی. رالف نے ایک نظر اسے دیکھا. آج پیرٹ گرین چولی اور گھاگھرا پہنے ہوئے تھی جس سے اس کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں. نیچے کینچی والے چپل جو وہاں کی عورتیں زیادہ تر پہنتی تھیں کہ گیلی مٹی پہ دوسرے جوتوں سے چلنا ذرا آسان ہوتا تھا. وہاں دوپٹہ یا چادر لینے کا کوئی رواج نہیں تھا, اس لیے وہ بھی ایسے ہی 2 مردوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئی. ایک طرف ایرک تھا جو بوٹ کے اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئے تھا. پچھلی طرف رالف بارڈ کھڑا کشتی کے گرد مضبوط جال سیٹ کر رہا تھا کہ کوئی جنگلی جانور نہ اندر گھس سکے. جال کے ڈبے اتنے تھے کہ وہاں سے سانپ بھی ٹکرا کے پانی میں گر سکتا تھا. 3 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں ٹائیگرز کا بسیرا تھا. فیری ایک جگہ روکتے انہوں نے درخت کے ساتھ باندھی. ہر طرف بس پانی کا شور تھا یا کبھی کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز آ جاتی. پہلے ایرک اترا, پھر نورا, آخر میں رالف بارڈ. آس پاس دیکھتے اس نے ایک موٹی شاخ توڑی, پھر جیب سے چاقو نکالتے اسے نوکیلا بنایا. جب وہ بن کے تیار ہو گئی تو اسے زمین پہ زور سے مارا جو آدھے سے زیادہ اندر دھنستا چلا گیا. نورا بالکل خاموش تھی. دوسری طرف ایرک فیری سے پانی کی بوٹلز نکال کے لا رہا تھا. ساتھ کچھ کھانے کا سامان بھی تھا. وہیں زمین پہ واٹر پروف شیٹ بچھائی اور تینوں بیٹھ گئے. آگے کیا کرنا ہے؟ ایرک نے کھانا ختم کرتے پوچھا. کچھ نہیں, بس انتظار کرنا ہے. میں یہاں سے آگے جاؤں گا. ہاتھ دھوتے نورا کو دیکھا جو ایسے پرسکون تھی جیسے وہ لوگ کسی پارک میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہوں. کچھ دیر وہیں ادھر ادھر پھرنے کے بعد رالف نے رسیوں کے راستے کا وہ سرا ڈھونڈ لیا جو اس نے رات کو بنایا تھا. وہاں ایک بڑی رسی نیچے لٹک رہی تھی. درخت کے پاس آتے اس رسی کو کھینچ کے دیکھا. وہ مضبوطی سے بندھی تھی. ایرک اور نورا باتیں کر رہے تھے. ایرک کو تھوڑی بہت اردو سمجھ آنے لگی تھی. وہ لوگ شام تک وہیں بیٹھے رہے. مغرب ہوتے ہی خطرناک جانوروں کی آوازیں آنے لگیں تو نورا اور ایرک فیری کے اندر چلے گئے. اس کے اندر ایک کمرہ بھی تھا جہاں آرام کے لیے بیٹھ لگے تھے. رالف شہد ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو کافی آگے چلا آیا. دراصل وہ اپنا شکار ڈھونڈ رہا تھا. چلتے چلتے رکا. کہیں دور سے دھاڑنے کی آواز آ رہی تھی. مطلب ٹائیگرز آس پاس ہی تھے. کہتے ہیں ٹائیگر ایک ایسا جانور ہے جس سے شیر بھی گھبراتا ہے. وہ اپنے نکیلے دانتوں سے شکار کو اپنے شکنجے میں جکڑے تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی سانسیں جدا نہ ہو جائیں. رالف دوبارہ چلنے لگا. ساتھ ساتھ وہ شاخیں توڑتے انہیں نوکیلا بنا کے اپنی کمر کے گرد بندھی رسی میں اڑستا جا رہا تھا. رائل بنگال ٹائیگرز آخر اسے نظر آ ہی گئے. وہاں ایک نہیں بہت بڑا جھنڈ تھا ٹائیگرز کا, جیسے پورے جنگل کے ٹائیگر وہاں جمع ہو گئے ہوں. یہاں سے ڈھونڈنا آسان تھا. رسی کھول کے درخت پہ پھینکی. ہک اوپر اٹکتے ہی وہ تیزی سے اوپر چڑھا. اوپر بیٹھ کے اس نے مطلوبہ ٹائیگر کی نشاندہی کی. اسے نظروں میں رکھتے اس نے ایک سرنج اس کے اوپر پھینکی جو نشانے پہ جا کے لگی. کچھ دیر انتظار کرتا رہا. ٹائیگر ایک ایک کر کے جانے لگے تو سست ہوتے اپنے شکار کو دیکھا. پھر آہستہ آہستہ بنا کسی آواز کے نیچے اترا اور ایک تار جو اتنی باریک تھی کہ مشکل سے اندازہ ہوتا کہ وہاں کچھ ہے اس کے سامنے پھینکی. پھر واپس اسی راستے سے ہوتے فیری کے پاس آیا. ایرک اندر آرام کر رہا تھا. نورا فیری میں ہی باہر جنگلے کے پاس بیٹھی تھی. اسے دیکھ کے کھڑی ہوئی. ایرک کہاں ہے؟ آتے ہی ایرک کا پوچھا. وہ اندر آرام کر رہا ہے. عجیب انسان ہے, وہ آرام کرنے آیا ہے یہاں. اندر آتے اسے جگایا. وہ ڈر کے بیٹھ گیا. اٹھو اور چلنے کی تیاری کرو. کہاں جانا ہے؟ وہ جلدی سے فرنٹ پہ گیا. بتاتا ہوں. اس نے اپنی کمر کے گرد ایک اور رسی لپیٹی اور نورا کو اترنے کا اشارہ کیا. یعنی موت کا وقت قریب تھا. میں کیوں اتروں؟ خوف زدہ نظروں سے دونوں کو دیکھا. ایرک دوسری طرف منہ کیے بوٹ سٹارٹ کر رہا تھا. مقابلہ کر لو گی ان جانوروں کا؟
رولف نے اسے دیکھتے 3-4 خنجر اپنی شارٹس میں اٹکائے۔ پلیز مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ نہیں، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ باہر نکلتے رولف نے کھینچ کے اسے نیچے اتارا، پھر زبردستی گھسیٹتے درخت کے پاس آیا جہاں رسی لٹک رہی تھی۔ یہاں آرام سے کھڑی رہو۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ ایسے ہی مار لو، پلیز ایسے مت کرو، وہ چلائی۔ اپنا منہ بند رکھو، جتنا اونچا بولو گی اتنے جلدی مرو گی۔ سختی سے بازو پکڑتے رسی سے باندھا، پھر منہ پہ ٹیپ چپکا کے درخت سے لٹکتی رسی اس کے پیٹ کے گرد ایسے باندھی کہ کندھوں کے گرد بھی لپٹ گئی۔ میری بات کان کھول کے سنو، اگر اب تم نے کوئی بھی حرکت کی تو وہ رسی، اوپر کی طرف اشارہ کیا، نیچے آئے گی۔ اگر وہ نیچے آئی تو شور ہوگا، اور شور کی آواز سن کے ٹائیگرز 2 منٹ میں پہنچیں گے اور تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ رسی کی مضبوطی چیک کرتے اس کے ڈر میں اضافہ کیا۔ منہ پہ ٹیپ لگے ہونے کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتی تھی، اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ رولف اسے وہیں چھوڑ کے خود فیری میں آیا جو ایرک سٹارٹ کر کے کھڑا تھا، پھر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ ان کا رخ ٹائیگر کی طرف تھا۔ وہ سبز آنکھوں والا شہزادہ تھا یا کوئی بھیڑیا؟ آپ کو پتہ تھا ان کے آنے کا؟ گھر آ کے اس نے پہلے منہ دھویا، پھر کپڑے چینج کیے، گیلے بالوں پہ دوپٹہ جمایا۔ وہ ابان کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھی تھی، گود میں باؤل رکھا تھا جس میں انگور پڑے تھے۔ نہیں، اگر پتہ ہوتا تو آپ کو ضرور بتاتا۔ ریموٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے اس کی طرف گھوما۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ گال پہ ہاتھ رکھتے ابان نے کونی صوفے کی بیک سے ٹکائی۔ جی؟ دوپٹے کے اندر سے بالوں کو چھوتے اسے دیکھا۔ آپ کو ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو ریلیکس؟ آپ کے خیال میں میں انہیں ایکسیپٹ کر لوں؟ زرنم نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ انہیں ایکسیپٹ کریں۔ آئی نو کہ آپ کے لیے وہ لمحہ کتنا اذیت ناک ہوگا، مگر آپ ان کے سامنے ایسے اداس پریشان رہیں گی تو وہ سمجھیں گے آپ کو فرق پڑتا ہے۔ آپ کی پریشانی انہیں امید دلائے گی۔ مجھے نہیں پڑتا، بلکہ مجھے ان سے شدید نفرت ہے ابان۔ ان کو کیا لگتا ہے اب وہ آئیں گے تو پیار کے بول بولیں گے تو میری ساری محرومیوں کا مداوع ہو جائے گا؟ اس کی آواز بھر آئی۔ وہ زندہ تھے، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے لیے یتیمی کا لفظ سنا ہے۔ کوئی بھی چیز مجھے اب ان کے قریب نہیں کر سکتی۔ مجھے ان سے بے تحاشا نفرت ہے، صرف نفرت۔ سر سے دوپٹہ دلک کے نیچے گرا تو نم بال آزاد ہوئے۔ پلیز آپ سب سے کہہ دیں مجھے کوئی بھی فورس نہیں کرے گا، میں ان لوگوں سے بات کروں یا ملوں۔ ان سے میں سلام بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں گھر چھوڑ دوں گی یا مر جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں اتنی تلخی تھی کہ ابان بھی حیران رہ گیا تھا۔ اتنی نفرت اس کے اندر پل رہی تھی اپنے ماں باپ کے لیے۔ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ساتھ کا یقین دلایا، اور ایک بات بھی، ہاتھ کھینچتے اسے دیکھا جو ابان نے سختی سے پکڑے رکھا۔ کہیں؟ ابان نے اس کی گود میں رکھے باؤل سے انگور اٹھایا۔ آپ مجھے ڈرائیں گے بھی نہیں؟ باؤل کو اپنے حصار میں لیتے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ ابان کے ہونٹ بے اختیار پھیلے۔ آپ کو تنگ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ آپ کے اس مزے سے میری جان نکل جانی ہے۔ میں اپنی جان ڈال دوں گا۔ اس کی ناراض آنکھوں میں جھانکتے اس کا دل دھڑکا گیا۔ مجھے تنگ کرنا ضروری ہے؟ نظریں چراتے انگوروں پہ مرکوز کیں۔ آپ میری بات مانیں گی تو نہیں کروں گا؟ جس چیز سے میں روکوں آپ نے بھی تو جان بوجھ کے کرنا ہوتا ہے نا؟ بات سنیں میری۔ باؤل ایک طرف رکھ کے ذرا سا آگے سرکی۔ آپ سے نکاح جب ہوا تھا تب آپ نے کہا تھا میں پڑھا لوں گا۔ اب آپ مکر رہے ہیں تو میں اور کیا کروں؟ مجھے بس یہ والی کلاس تو کمپلیٹ کرنے دینا۔ ہاں تو آپ کون سا میرے پاس پڑھ رہی ہیں؟ اگر میرے پاس پڑھیں گی تو پڑھاؤں گا۔ آپ اسکول جانے کو زیادہ پریفرنس کر رہی ہیں، وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ اسکول میں ہی نا؟ وہ بچوں کی طرح لڑ رہی تھی۔ میں بھی وہیں پڑھوں گی۔ آپ نے ایگزامس لے کے ڈگری تو نہیں دینی، آپ نے بس پڑھا دینا ہے۔ جو ڈگری میں دوں گا وہ اسکول والے نہیں دے سکتے۔ چہرے کو فوکس کرتے معنی خیز انداز میں کہا، مجھے اسکول والی ڈگری چاہیے۔ وہ اس کی بات سمجھی نہیں تھی شاید۔ آپ رات کی ٹیوشن رکھ لیں میرے پاس، پھر اسکول جانے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ آگے ہو کے انگور اٹھایا تو زرنم پیچھے ہوئی۔ آپ رات کو پڑھائیں گے یا سوئیں گے؟ ابان کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو ذرا سا سمٹی۔ پہلے تھوڑا سا پڑھیں گے پھر کریں گے، فلو میں کہتے وہ اسے مسلسل نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کیا؟ زرن نے آنکھیں سگڑی۔ پڑھنا تو بکس میں تھا، کرنا کیا تھا؟ اور جب وقت آئے گا پھر بتاؤں گا۔ ابھی آپ جائیں اور یہ فریج میں رکھ کے آئیں، سارے کھا گئی ہیں۔ وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ اس سے پہلے کہ یہ احساس ابان پہ حاوی ہوتا، زرنم کو بھگانا چاہا۔
سو بڑے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.